you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है। मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया। उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTD के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए, और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गायें हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब, जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें
کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہ کریں, سیدھی طرح وارنٹ دیں. کوئی میرے پر کیس نہیں ہے, کوئی اس وقت کیس نہیں ہے, لیکن میں مینٹلی ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوں کہ جیل میں ڈالنا ہے. میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے, میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. دوسری چیز, یہ جو اس نے ڈرٹی ہیری نے جو پلان بنایا ہوا اور ٹولہ ہے اس کے ساتھ, اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں, سب کو پتا کون کون اس کے ساتھ ہے. میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی 5-6 انگلیاں گھی میں ہیں, جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں نارو لے کے, کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ قوم نہ سڑکوں پہ نکلے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے, دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں. تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا, چھپتے پھریں گے آپ. یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے, یہ جو پیسے بن رہے ہیں, سارا کچھ دھل جائے گا. تو آپ بھی تیار ہو جائیں, میں تیار ہوں. اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی, ان ڈاکوؤں کے نیچے, ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے نا, ان کی غلامی کرنی پڑے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے, کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے, لیکن اس طرح کے غلام, ان کی غلامی سے موت بہتر ہے. ملالہ یوسف زئی کے والد سے بات چیت چل رہی تھی. سب سے پہلے تو ہر پاکستانی, ہر انسان کی طرح جتنا ہمیں اس کا, ہم سب کو دکھ پہنچا ہے, ایک انسان ہوتے ہوئے, ایک مسلمان ہوتے ہوئے اور ایک باپ ہوتے ہوئے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جن کے اپنے بچے ہوں ان کے لیے وہ ایک دم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ بیٹا یا بیٹی سے ہوتا تو ہمارے پر کیا گزرتی. تو ہر طرح سے میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے. یہ جو پشتون کلچر ہے اس کے خلاف ہے. کبھی بھی پشتونوں نے عورتوں کے اوپر اور بچیوں کے اوپر, یہ کبھی پشتون روایت میں نہیں رہا, اور اسلام ہر طرح اس کی خلاف ورزی ہے. میں ہر طرح اس کی مذمت کرتا ہوں, اور ہم سب دعا کر رہے ہیں اس وقت ملالہ کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے. ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے ان کے والد صاحب کو پوری طرح کسی قسم کی, ان کو اگر ہماری ضرورت ہے, ہم پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, باہر بھجوانے کے لیے, اس کے علاج کے لیے ہم سب تیار ہیں, ہماری پارٹی تیار ہے. اور بس یہ کہ یہ کتنی دیر اور یہ اس عذاب سے یہ ملک گزرے گا کہ ہر روز آپ اٹھا کے اخبار پڑھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اتنی خبریں آتی ہیں. 8 مر گئے اورکزئی میں, خیبر میں مر گئے 6, ادھر یعنی سارے اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں تو خبر ہی نہیں اب بنتی کہ انسان مرتے جا رہے ہیں اس جنگ میں. اس کا کیا حال ہے, کیسے نکل سکتے ہیں, کیسے اس عذاب 8 سال کے عذاب سے کیسے اب ہم نکل سکتے ہیں. میں نے نہ کبھی کسی حکومت کے, نہ پرائم منسٹر سے سنا ہے کیسے نکل سکتے ہیں, نہ کسی پریزیڈنٹ سے سنا ہے, نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو ہمیں ابھی تک بتا سکا ہے کہ سوائے ایک ہی چیز جو چلتی آ رہی ہے. ہمیں ہر باری جب بھی کچھ اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے, کوئی بے قصور لوگ بیچارے, عورتیں, بچے یا سولینز مارے جاتے ہیں تو سب کو غصہ آتا ہے, سب مذمت کر دیتے ہیں, لیکن آگے یہ نہیں کوئی بتاتا کہ اس میں سے نکلنا کیسے. واحد ہم پارٹی ہیں جو میں 8 سال سے میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک بڑا سوچ سمجھ کے اس کا حل ڈھونڈنا ہے. حل تب ڈھونڈا جائے گا جب آپ یہ مختلف ملیٹنٹس یہ پتہ چلائیں گے کہ کیوں لڑ رہے ہیں, کون سا گروپ کیوں لڑ رہا ہے. ان سے اس کے اوپر ایک تھوڑی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک سارے ملیٹنٹس اپنے آپ کو طالبان کے نیچے لڑ رہے ہیں, ان کی موٹیویشن کیا ہے,
کیا وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور میں ایک چیز صرف کہہ سکتا ہوں کہ جو اوور آل موٹیویشن جو شروع ہوا تھا سارا، کہ ہم نے جب اپنی فوج جب وزیرستان بھیجی، ادھر سے یہ چیزیں اوپر گئی ہیں. پھر لال مسجد کا آپریشن تھا، اس سے اور اوپر چلے گئے، اور سوات تو خیر لال مسجد کے بعد ہوا. یہ جو ہم ایک ملٹری سلوشن اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں اگر 8 سال میں نہیں ملی تو آگے اب کتنی دیر اور ہم یہی ایک فیلڈ اسٹریٹجی استعمال کرتے رہیں گے. میرے خیال میں حل یہ ہے کہ ہم یہ مختلف گروپس کی موٹیویشن دیکھیں. کہ تو بالکل ہی ان کے اندر مجرم پیشہ لوگ شامل ہیں جو کہ اب لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. پیسہ بنانے کا طریقہ ہے ان کا، طالبان کہہ کے پیسہ لیتے ہیں. وہ کئی لوگوں کو آئی ہیں، ہمارے پارٹی کے لوگوں کو آئی ہیں کہ جی آپ بتائیں ہمیں پیسہ دیں، نہیں تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے. تو یہ بالکل ہی ایک مجرم پیشہ لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن اصل میں یہ سارا جو شروع ہوا تھا، میرا بھی ہے کہ اگر ہم اس کو اگر ٹیکل کر لیں کہ یہ سوچا گیا تھا کہ امریکہ کے خلاف جہاد ہے، اور جو بھی جہاد میں امریکہ کی مدد کر رہا ہے اس کے خلاف بھی جہاد ہے. ادھر سے شروع ہوا تھا، اور ادھر سے کئیوں کو لوگوں کو اس چیز کے اوپر مادہ کیا گیا کہ جو بھی مرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ شہید ہوگا. تو یہ شہادت کی، اور اس کی وجہ سے کتنے اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں. نکلنے کا طریقہ یہ کہ پہلے تو یہ اس کا جہاد ختم ہو، کہ جب امریکہ کی جنگ میں نہیں ہے جہاد ختم ہو گئی. جب جہاد ختم ہوگی تو تب ان گروپس کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کیوں لڑا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر جنگ جیتنی ہے تو پہلا قدم یہ ہے ڈرونز کے خلاف، جو صرف میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈرونز ایک تو مارتے ہیں، بے قصور لوگ مرتے ہیں. دوسرا ڈرونز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی اجازت سے ڈرونز کیے جا رہے ہیں، جو امریکی کہہ چکے ہیں کئی دفعہ. تو اگر اجازت سے کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم ان کے واقعی ان کی جنگ ان کو اجازت دے رہے ہیں اپنے لوگ مارنے کے لیے. تو وہ پھر سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی اجازت سے کر رہے ہیں، تو وہ پھر ہمارے اوپر بھی حملے کرتے ہیں. اس لیے اس کا بڑا کلیئر اب وقت آ گیا ہے کہ کلیئر نکلیں کہ یہ اب سے پاکستان کی جنگ ہے. نہ ہم نے امریکہ سے ایڈ لینی ہے، نہ پیسے لینے ہیں، نہ ان سے ری امبرسمنٹ فنڈز لینے ہیں. اپنی جنگ بنائیں اور ان کی موٹیویشن دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسی وہ اب کریں گے یہ کافی شرنک کر جائے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ملٹری، یہ اتنا بڑی تعداد نہیں ہوگی. آسان ہوگا جنگ جیتنا، اور اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو ساتھ ملا کے تب یہ جنگ جیتی جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی تک نہ میں نے کسی سے کوئی حل سنا ہے، کسی نے نہیں ابھی تک اس کا کوئی حل پریزنٹ کیا کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے. میں صرف 5 سال پہلے CIA کا جو اسٹیشن چیف تھا کابل میں، گریم فولر، میں اس نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں اس نے 5 سال پہلے کہا تھا کہ جس دن ہم امریکہ افغانستان سے نکل گیا پاکستان قابو پا جائے گی اس دہشت گردی. اس کا یہ مضمون. لیکن اگر ہم پاکستان کو پریس کرتے رہے اور دباؤ ڈالتے رہے پاکستان میں ڈو مور کا، کہتا پاکستان یہ دہشت گردی پاکستان سنبھالے گا نہیں، پاکستان کو تباہ کر دے گی. یہ اس کا مضمون تھا 5 سال پہلے. تو یا تو امریکہ چلا جائے افغانستان سے اور ہم قابو پا جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد ہی جائیں گے، اور یا پھر ہم ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں، ڈس انگیج کریں، اور پھر اس کو اپنی جنگ بنائیں. اس کے ان دو کے علاوہ مجھے اب کوئی حل نہیں نظر آتا. ہم اس طرح ہم ایسی اس ملک میں بے قصور لوگ مارے جائیں گے، ہم مذمتیں کرتے رہیں گے، لیکن یہ اسی طرح چلتا رہے گا. جو 8 سال سے ہم کر رہے ہیں وہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا. عمران خان، آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی اگر آپ اقتدار میں ہیں؟ آپ اس جنگ سے اللہ تعالیٰ کا اعلان کریں گے کہ نہیں؟ جی آپشن استعمال کریں گے؟ جی پہلے آتے ساتھ ہی ہم ڈس انگیج کریں گے، ڈرونز کے بالکل اجازت نہیں دیں گے. پہلا قدم یہ کریں گے. پھر اپنے قبائلی علاقے کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو چابی ہے امن کی وہ ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کی ہے. قبائلی علاقے کے لوگ اس لیے پوری طرح اس میں نہیں، حالانکہ لشکر بھی بنے ہیں، لیکن پوری طرح اس لیے سامنے نہیں آتے کیونکہ ان کی روایت یہ ہے کہ اگر کوئی جہاد لڑ رہا ہے تو وہ جہادی کے خلاف نہیں لڑتا. حالانکہ اب وہ سارا مکس ہو گیا. مجرم پیشہ بھی لوگ ہیں، کئی باقی جہاد لڑ رہے ہیں جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں، تو یہ سارا مکس ہوا ہوا ہے. تو پہلے تو وہ جنگ سے نکلیں گے تاکہ ہم پھر جو باقیوں کی موٹیویشن، اتنے زیادہ گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی موٹیویشن دیکھیں کہ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں، اور پھر
ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے. میں صرف انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو مقامی لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کون کون ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ مل کے یہ جیتی جائے گی جنگ. This is a two-part question. Just been to see Malala Yousafzai. What can you tell us about her condition? Also, what does this particular case tell us about the conditions in Pakistan for the past decade or so? Are things still going very wrong 3 years after the military came to have won the battle in Sawar? And the other part of this question is that 3 days after your East March, which was quite a large event for VI done, today the US carried out another drone attack. Does this mean that the United States is not listening to and not listening to the mobilization that has taken place as a result of the انگریزی Ji, please. انگریزی اردو اچھا. Well, firstly, I'll answer the second question first about the drone. There is a slight and a very hopeful change in that the Republican nominee, Romney, the presidential candidate, day before yesterday, he gave a statement saying that drones are a tool, not a strategy. And then he said Obama has been overusing drones. So this coming from the Republicans is a slight, it means that there is a movement of public opinion. And this, of course, we know Jimmy Carter has openly criticized this. Secondly, we have decided that now, as a follow-up, on the 26th of October, I'm doing a big peace protest outside the United Nations building in New York, and I'm mobilizing peace activists from Americans, peace activists, and Pakistani expatriate community there, mobilizing them to actually have a protest, peaceful protest, and hand over to the UN that how it is violating all international laws. Your first question was Malala Yousafzai's condition and Malala Yousafzai is, fortunately, there are good signs that there is movement in her feet. She's been moving her hands. So there is a very good sign that, this is a very positive sign. The doctors are hopeful. We had offered our services that we would organize her to be taken abroad for treatment, but they are thinking that she's not in a condition to travel abroad. But at the moment, she's showing hopeful signs. They have conducted the surgery last night, early morning, for 2-3 hour surgery. And they now have sedated her for the next 48 hours, and they think after that they will be able to tell, but at the moment the doctors are hopeful. عمران صاحب یہ بتائیں کہ آپ طالبان سے اور ملٹری سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ یہ جو انوالومنٹ ہے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے حملہ کیا اور یہ بچ گئی ہے، دوبارہ کریں گے، اس کو ماریں گے. اور دوسری طرف آپ جو ہے ان سے یہی مذاکرات کی، ابھی بھی آپ نے بات کی ہے، تو یہ کس طرح ایک وہ لوگوں کے پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، نہ وہ خواتین کو بخش رہے ہیں، نہ بچوں کو، نہ جوانوں کو، کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر بھی مذاکرات کی بات آپ کرتے ہیں. پہلے تو خیر اس کی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کون انسان ہے جو اس کی مذمت نہیں کرے گا. جو انسان ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، میں تو مسلمان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک چیز ہے جی، دو آپ کے پاس اسٹریٹجی، صرف دو حل، یا آپ پولیٹیکل حل کر سکتے ہیں یا ملٹری حل کر سکتے ہیں. کوئی تیسرا حل ہے تو کوئی مجھے بتا دے. ایک کبھی فرحان صاحب نے جو بات کی کہ ایک یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ملٹری ایک بڑی پولیٹیکل سولوشن کا ایک چھوٹا سا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ملٹری سولوشن تو 8 سال سے فیل ہو گئی، پاکستان میں بھی فیل ہو گئی ہے اور امریکہ کی افغانستان میں بھی فیل ہو گئی ہے. امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، اگر وہ اس نتیجے پہ آ گیا ہے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ